अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू स्पेशल ट्रांसमिशन सिटी न्यूज़ नेटवर्क की यूएस ईरान टॉक्स पे। आपको मालूम है कि पाकिस्तान की तारीख़ में शायद ये पहला मौका है कि पाकिस्तान इतनी अहम टॉक्स होस्ट कर रहा है एक ऐसे मामले पे जिसमें कि डायरेक्टली पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं। ये भी याद रखें कि पूरी दुनिया ने चाहा कि ये जो जंग अमेरिका ने और इजराइल ने तसल्लुत की ईरान पर, दुनिया चाहती कि ये जंग ख़त्म हो जाए, ये जो मामलात हैं ये सेटल हो जाएं। एंड व्हेन आई से द होल वर्ल्ड, आई मीन लिटरली द इंटायर वर्ल्ड, इंक्लूडिंग अमेरिका और ईरान। लेकिन पूरी दुनिया में एक ही मुल्क था जो सामने आया और जो कि एक क्रेडिबल इंटरलॉक्यूटर बन के सामने आया, जिससे दोनों ईरान और अमेरिका ने चाहा कि बातचीत हम कर सकते हैं आपके थ्रू, आप मीडिएटर बने, क्योंकि पाकिस्तान को क्रेडिबल जाना गया, क्योंकि पाकिस्तान को क्रेडिबल माना गया। वो मामलात जैसे रहे पिछले एक साल में पाकिस्तान और ईरान के साथ और पाकिस्तान और अमेरिका के साथ, और पाकिस्तान ने जो भी राय देता रहा दोनों ममालिक को, ख़ासतौर पे अमेरिका को, उसके नतीजे में हम आज देख रहे हैं कि इंशाल्लाह कल से टॉक शुरू होंगी। पाकिस्तान के लिए इट इज़ सर्टनली ये एक बहुत ही हम कहेंगे बड़ा एक एडवांटेज है, एक ऑनर है। और ये मुझे कहने दें कि इसका मकसद ये नहीं कि पाकिस्तान के पास कोई जादू की छड़ी है और ये टॉक्स को सक्सीड करवा देगा, या खुदा न खास्ता टॉक्स को सक्सीड नहीं करवाएगा। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी ली कि ये जो दोनों मुल्क हैं, जो कि एक ने वन वॉज एन एग्रेसर, दूसरा अपने आप को डिफेंड करा था, लेकिन जंग इस नहज पर पहुंची कि आपने देखा कि क्या क्या बातें नहीं की गई अमरीकी सदर के तरफ से कि जी हम इसको ख़त्म कर देंगे सिविलाइजेशन के साथ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा ईरानियन सिविलाइजेशन के साथ। लेकिन पाकिस्तान की जो क़यादत है, जिसमें कि चाहे पॉलिटिकल हो चाहे मिलिट्री टॉप कमांड हो, उनके जो ताल्लुकात रहे अमेरिका के साथ और ईरान के साथ, वो लोग इस जो जहां पहुंच रहे थे मामलात कि ये कहा उन्होंने कि जी एक दिन पहले कि सुबह 5 बजे ईरान के, हम उस वक्त अगर ईरान ने जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ न खोला तो हम बस धावा बोल देंगे, ख़त्म कर देंगे ईरान को। पाकिस्तान बिहाइंड द सीन्स वाज एक्टिव, वेरी एक्टिव विद बोथ द कंट्रीज़। और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये ट्वीट की तो जाहिर है बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ हो रहा था, उसके नतीजे में अग्री किया। तो उस जो है सियाक़ो सबाक में इन टॉक्स को हमें देखना है। हमारे साथ नाज़रीन, वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे साथ एम्बेसडर अशरफ जहांगीर काजी साहब मौजूद हैं। एम्बेसडर अशरफ जहांगीर काजी से बेहतर शायद ही कोई हो जो इन मामलात पे, और ख़ास तौर पे ये कहने दे मुझे कि हम इस पर बात करेंगे कि ये जो टॉक्स हो रहे हैं और पाकिस्तान का जो एक कन्वीनिंग यानी कि पाकिस्तान ने ये टॉक्स मुनक्किद कर रहा है और पाकिस्तान में मुनक्किद हो रही हैं, तो इनका जो तजुर्बा है अशरफ जहांगीर काजी साहब का, सफ़ीर रह चुके हैं बहुत अहम ममालिक में, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे हिंदुस्तान हो, फिर मल्टीलैटरल मामलात में भी ये स्पेशल एनवॉय यूएन के रहे हैं ऑन इराक, और भी यूएन के जो पेचीदा से पेचीदा मामलात यूएन जिनमें इन्वॉल्व रहा है, तो एम्बेसडर अशरफ जहांगीर काजी साहब उसमें इन्वॉल्व रहे हैं। तो ये जो डिप्लोमेसी है इस वक्त बड़े एक कॉम्प्लेक्स और बड़े क्रिटिकल फेज़ में है, और उसमें हम अब बात करेंगे एम्बेसडर साहब से। वो हमें ज़रा बताएं कि इस वक्त जो मामलात हैं, एक तो ये क्या मतलब क्या होता है कि आप कहें कि जी आप मीडिएट कर रहे हैं। सो पाकिस्तान का जो इस वक्त रोल है, पाकिस्तान ने जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, और उसके बाद के ये मामलात जो हैं ये किस तरीके से हम देखें कि इसकी पेचीदगी क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर जहांगीर काजी साहब, थैंक यू सो मच फॉर अग्रीइंग टू जॉइन अस। और ये आपके वसातत से हम चाहेंगे कि जो हमारे नाजरीन हैं वो समझें इसकी अहमियत, और अहमियत क्या है वो भी आप हमें समझाइए। सबसे पहले तो एज अ मीडिएटर जो पाकिस्तान का रोल बनता है और यहाँ ये टॉक्स का होना, तो ओवर टू यू सर।
شکریہ جی نسیم زہرا صاحبہ، یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور پاکستان کا رول جو ہے شروع میں اس طرح لگ رہا تھا کہ صرف وہ میسنجر کی حیثیت تک محدود تھا، لیکن ابھی اور ڈیٹیل سامنے آئے ہیں، اور پاکستان کا جو کردار رہا ہے یہ ٹاکس کے اسٹیج تک پہنچانے کے لیے اور ایک بڑا خطرناک مرحلہ سے بچنے کے لیے پاکستان نے جو رول ادا کیا وہ میڈیٹر کا رول تھا بجائے صرف میسنجر کا، تو یہ پاکستان کے لیے بہت یعنی اعزاز ہے اور ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور جس طرح آپ نے صحیح فرمایا کہ تمام دنیا یہ چاہتی ہے کہ یہ جنگ ختم ہو، سوائے ایک ملک کا جس کا آپ نے یعنی کہ آؤٹ آف آئی امیجن کہ کسی کو افینڈ نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن ایک ایسا ملک ہے جو بالکل نہیں چاہتا کہ یہ جنگ بند ہو، اور وہ ہے اسرائیل۔ ایبسولوٹلی سر، میں نے ہاں آپ فرمائیے گا، بالکل کوئی تکلف نہیں ہے، آف کورس اسرائیل، بالکل جی آپ نے درست فرمایا۔ اور اب انشاءاللہ ہماری اب یہ کوشش ہے کہ یہ جو 2 ہفتے کے لیے وقفہ ہوا ہے یہ واقعی نہ صرف 2 ہفتے کے لیے چلے، لیکن اس سے آگے پھر جا کے وہ ایک دائمی پیس کی شکل اختیار کرے، تاکہ یہ جو آفت ہے جو معصوم ایرانی اور یعنی کہ اور جتنے بہادر ایرانی قوم ہے اس پہ جو دھونسا کیا، یہ جنگ مسلط کی گئی، تو یہ ختم ہو جائے۔ اور انشاءاللہ اس میں اگر ہم کامیاب ہوں گے تو پاکستان کے لیے بھی بہت یعنی کہ خوشی کی بات ہوگی اور اعزاز کی بات ہوگی، لیکن یہ کچھ ایسے ممالک ہیں جن کی نیت کے اوپر کچھ شک ہے، اور اس ضمن میں امریکہ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، کیونکہ بالکل سمجھا جا رہا ہے اور صحیح سمجھا جا رہا ہے کہ امریکہ نے یہ جنگ جو مسلط کی ہے یہ شاید یہ ٹرمپ کی اپنی مرضی اتنی نہیں تھی جتنا کہ وہ اسرائیل نے اس کو مجبور کیا کہ آپ کو یہ کرنا ہوگا، کیونکہ پچھلے اسی سال کے دوران اور پچھلے چند مہینوں کے دوران نیتن یاہو نے واشنگٹن کو 7 مرتبہ وزٹ کیا وہ ٹرمپ کو پرسویٹ کرنے کے لیے کہ آپ نے ضرور یہ جنگ کرنی ہے، اس کے بغیر کوئی وہ بات نہیں بنے گی جب اور کسی وجہ سے اسرائیل کا جو کیا اسے کہیں لیوریج ہے جو ٹرمپ پر وہ کافی زیادہ ہے، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے مرضی کے خلاف انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں تھیں ایسی یعنی کہ معلومات اسرائیل کے پاس تھیں جو شاید ٹرمپ یہ نہیں چاہتا ہو کہ وہ برسرعام وہ آ جائے، کیونکہ ان کے لیے پھر وہ امبیرسمنٹ کی بات بنے گی، تو وہ کچھ یعنی کہ انویلنگلی وہ مل گئے ان کے ساتھ۔ یہ میرا میں تو آئی ایم جسٹ اسیومنگ دس کہ ٹرمپ کی یہ مرضی نہیں تھی، کیونکہ ٹرمپ کی بھی مرضی تھی، انہوں نے پہلے بھی ایسی باتیں کی ہیں، ان کا تو پتہ نہیں چلتا، ان کا کردار بھی کچھ مشکوک ہے، اور ان کے رشتہ دار جو سن ان لا جو ہے وہ نام میں امریکن ہے لیکن دراصل وہ اسرائیلی سٹیزن ہے، اور اس کا بہت انفلوئنس ہے یہ جیرڈ کشنر جو یہاں آئے ہوئے ہیں، اور تو ان کا اثر بھی ٹرمپ کے اوپر ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ جنگ ایران پہ مسلط کیا ہے، لیکن جس بہادری سے ایران نے امریکہ جیسے سپر پاور، نمبر 1 سپر پاور، نمبر 1 اکنامک پاور، نمبر 1 ٹیکنالوجیکل پاور کا مقابلہ کیا، میں سمجھتا ہوں تمام عالم اسلام اپنے سر کو یعنی کہ خوشی اور عزت اور فخر سے ہم اس کو اونچا رکھ سکتے ہیں ایران کی وجہ سے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی جو ہے وہ ویسے بھی ان کا بہت ہی لگاؤ ہے ایران کے ساتھ، اب کئی گنا زیادہ ہو گیا۔ جی اچھا، یہ اس ایک تو یہ بات آپ نے صحیح فرمائی کہ جس طرح یہ جنگ شروع ہوئی جن حالات میں، لیکن یہ تو بات اب ہمارے سامنے کلیئر ہے کہ
کوئی زبردستی تو نہیں لے کے آتا اس پہ اتنے 10,000 میل وہ ٹریول کر کے آ رہے ہیں, اور پریزیڈنٹ جے ڈی وانس جو ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں, اور پریزیڈنٹ جے ڈی وانس کی تو وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وانس کی تو پوزیشن کلیئر ہے. انہوں نے تو کافی دنوں سے کہنا شروع کیا کہ یہ جنگ کو روکنا چاہیے. ناٹ سو مینی ورڈز بٹ ویو یہ تھی. تو اگر ہم اس وقت یہ کہیں کہ امریکہ جو اس وقت ڈیسیجن میکنگ امریکہ ہے, وہاں بھی ایک کلیئرٹی, آپ جیسے مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ چاہے اس کے سینٹ میں لوگ ہوں, چاہے کانگریس میں ہوں, چاہے میڈیا ہو, چاہے ملینز آف پیپل ہو کیم آؤٹ آن دا اسٹریٹس, وہاں یہ تو ہے کہ جنگ ختم ہو, اور شاید کوئی دنیا کا ملک چاہتا نہیں کہ جنگ ہو. یہ بتائیے امبیسڈر صاحب کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان یہ منعقد کر رہا ہے ٹاکس, تو پاکستان کا اس میں رول کیا؟ جب آپ آتے ہیں ایز اے میڈیٹر, اب مجھے انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے حوالے سے, سفارتکاری سے آپ کے حوالے سے لوگوں کو ذرا آگاہ کیجیے گا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, یعنی پاکستان کا کتنا رول ہے, پاکستان کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا, تھوڑا سا بتائیے گا. اب جہاں تک میری معلومات ہے, کیونکہ میں افغانستان کے ساتھ جو ہماری ٹاکس ہوئی ہیں وہ افغانستان کے ساتھ, جب افغانستان کا سلسلہ چل رہا تھا, روس نے جب چڑھائی کی تھی افغانستان پر, تو انڈائریکٹ ٹاکس ہو رہے تھے جنیوا پر, تو اس وقت وہ کورڈوس میڈیٹر تھے. تو ان کا یہ تھا, اور ابھی بھی اسی طرح کہ آپ ایک سائڈ سے ملتے ہیں, پھر وہ دوسرے سائڈ سے آپ ملتے ہیں, پھر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ جو ایک سائڈ نے کہا اور دوسرے سائڈ نے کہا وہ دونوں سامنے رکھ کے ایک ایسا تیسرا حل نکالنے کی کوشش کریں تاکہ دونوں سائڈز کو یہ ایکسیپٹیبل ہو. یہ ہوتا ہے میڈییشن. اس سے پہلے ہوتا ہے میسنجر کہ میں ایک کی بات چیت کو بی تک پہنچا اور بی کی بات کو واپس آپ نے اے تک پہنچایا. کیونکہ ایران کا کہنا یہ ہے کہ ہم ٹاکس کے لیے تیار اس لیے نہیں ہیں کہ ہم وکٹم ہیں, ہماری اوپر یہ جنگ مسلط ہوئی ہے, ہم نیگوشیٹ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں. ہمارے ڈیمانڈز ہیں, ہمارے مطالبے ہیں, اور وہ 5 نکاتی ہیں, 1 2 3 4 جس دنیا سے واقف ہے کہ اس کو ختم کریں. یہ جو آپ نے نقصان کیا ہے ایران, جانی اور مالی جو نقصان آپ نے ایران کا کیا, اس کو معاوضہ آپ کو دینا ہوگا, جرمانہ دینا ہوگا. جنہوں نے یہ جرم کے مرتکب جو ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. اور یہ ہرمز جو ہے یہ بالکل پہلے سے کھلا ہوا تھا, یہ تو آپ نے بند کروایا, اور اب اس کو اور یہ ایران کا حق بنتا ہے کہ ابھی ایران کی کنٹرول میں آ جائے, کیونکہ ایران کو آپ نے اتنا نقصان, نہ صرف ایران بلکہ ایران اور عمان جو ہے ان کے کنٹرول میں آ جائے. اور انہوں نے کہا کیونکہ آپ نے جو اتنا نقصان پہنچایا ہے اور آپ ریپریشنز دینے سے انکار کر رہے ہیں, تو ہمارا حق بنتا ہے کہ وہ جو ٹول ہوتا ہے جو بھی شپس آئیں گے یہاں سے, کیونکہ آپ اگر پیسے نہیں دیں گے, آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کبھی بھی جو نقصان کرتا ہے اور ممالک کے اس کا معاوضہ نہیں دیتا ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا ہم تو ابھی ٹولز لیں گے شپس کے, تاکہ ہمارا جو نقصان ہو اس کے پیسے ہمارے پاس آ جائیں, تاکہ ہم اس کو ریکنسٹرکٹ کریں. جو انہوں نے پتہ نہیں ٹریلینز آف ڈالرز کا جو انہوں نے نقصان ایران پہ کیا, تو یہ, اور انہوں نے کہا ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن بالآخر چین نے ایران سے, اور چین نے مدد کی ہے ایران کی, اور روس نے بھی کی ہے. انہوں نے کہا کہ جو آپ نے کیا بالکل, جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے, لیکن اب اس موقع پر ہمیں بات چیت کے ذریعے کوشش کرنی چاہیے کہ کیا ایک پرماننٹ سیز فائر ہم لا سکتے ہیں کہ نہیں. تو اس لیے وہ ایران نے چین کی بات تسلیم کی ہے. آپ کہہ رہے ہیں تو ضرور ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, اگرچہ ہمارے ویسے صرف ہمارے ڈیمانڈز ہیں, ہمارے مطالبے ہیں, ہم کسی سے نیگوشیٹ کرنا نہیں چاہتے, خاص طور ان سے جنہوں نے ہم پہ یہ فضول وار کیا ہے. اور یہ بالکل دا بگیسٹ کرائم ان انٹرنیشنل لا ہے, یہ جس کو کہتے ہیں وار آف چوائس.
اپنی مرضی کی جنگ آپ مسلط کریں کسی پہ تو انٹرنیشنل لا اور یونائٹڈ نیشنز چارٹر کے مطابق اس کو کہتے ہیں کرائم آف آل کرائمز. تو اس کے باوجود چین کے کہنے پہ وہ تیار ہو گئے بات چیت کرنے کے لیے, اور یہ پاکستان کو اعزاز ملا ہے ٹو ٹرائی اینڈ بلڈ آن دس, تاکہ یہ جو سیز فائر ہے 2 ہفتے کا یہ پرماننٹ ہو جائے. جی میرا خیال ہے آپ نے صحیح کہا کہ چین نے بھی اس میں بات کی, لیکن پاکستان بھی ایک ایران کے ساتھ بڑے بہت زور و شور سے, تو یہ پاکستان نے بھی یہی پوزیشن لی. اور اگر ہم یہ کہیں کہ چین نے پاکستان کی جو ایک ڈپلومیٹک انیشیٹو ہے اس کو بھرپور سپورٹ کیا ہے, وہ شاید درست ہوگا کہنا. اور آپ جو فرما رہے تھے ابھی کہ یہ پراکسیمیٹی ٹاکس کی آپ بات کر رہے تھے کہ ایک بات کہتا ہے پھر دوسرے کو بتاتا ہے دوسرے کی بات, تو میرا خیال ہے امبیسڈر صاحب کہ جو ابھی جو رن اپ ٹو دا ٹاکس ہے, کیونکہ ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ تو اور جو بات طے ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کہ ایران اور ان کی بات چیت آپس میں ہوگی, تو بریک کے بعد اس پہ آئیں گے کہ بات ایکچولی دونوں کریں گے, کیونکہ پاکستان نے یہ ٹاک سے شروع ہونے سے پہلے امریکہ اور ایران کے درمیان وہ فیز پورا کیا جس کا آپ ذکر فرما رہے تھے کہ ایک کی بات دوسرے کو بتائیں پھر دوسرے کی بات واپس لے کے جائیں. میرا خیال ہے وہ فیز گزر کے اب جو ہمیں سمجھ آئی گی وہ یہ ہے کہ کل جو ہیں وہ آمنے سامنے بیٹھیں گے, پاکستان بھی بیٹھے گا اور اس کے بعد یہ آپس میں بات کریں گے. ہم بریک لیتے ہیں امبیسڈر صاحب, بریک کے بعد ہم آئیں گے اور پھر آپ سے اس پر تفصیل میں بات کریں گے. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کا ایک اہم بڑا رول جو اس وقت وہ جنگ جو کہ عالمی جنگ امپیکٹ میں تو ہو گئی, جس نے اقتصادی طور پہ پوری دنیا کی جو معیشت ہے اس پر اثر انداز ہو گئی, تو اس حوالے سے یہ جو جنگ چھیڑی گئی 28 فروری کو اس نوعیت میں یہ عالمی جنگ, لیکن لگ یہ رہا تھا کہ یہ بڑھتی چلی جائے گی, لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے پاکستان نے اپنی ڈپلومیسی سے کے ذریعے اور جس میں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر, پاکستان کے ڈپٹی فارن منسٹر اور خاص طور پہ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کا بڑا اہم رول رہا. اور اب ناؤ یہ دونوں ممالک جو مین ہیں ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس, ان کے آ رہے ہیں مین جو پارٹیسپینٹس ہیں. ایران کی طرف سے ان کے فارن منسٹر صاحب کا کہا جا رہا ہے وہ اپنی ڈیلیگیشن لے کے جائیں گے, اور امریکہ کی طرف سے وائس پریزیڈنٹ وانس آئیں گے, جن کے ساتھ ان کے جو یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے مین ہیں انوائز آن دا مڈل ایسٹ, جس میں وٹکاف ہیں وہ بھی ہوں گے, اور کشنر ان کے جو ہیں جیرڈ کشنر ان کے سن ان لا وہ بھی پہنچیں گے. تو ہمارے ساتھ امبیسڈر اشرف جہانگیر قاضی صاحب ہیں, ان سے ہم بات کریں کیونکہ اہم بات یہ ہے اس وقت کہ یہ جو ہونے جا رہے ہیں ٹاکس, پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, پاکستان کیا کر رہا ہے. اور ہم ابھی یہ بھی پوچھیں گے, امبیسڈر صاحب سے ریکویسٹ کریں گے ہمیں بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کے کوئی پہلے مواقع آئے ہیں, اور خاص طور پہ ثالثی کے رول کے حوالے سے بھی ہو بیٹر دین امبیسڈر اشرف جہانگیر قاضی صاحب ٹو ٹاک اباؤٹ دیز تھنگس. امبیسڈر صاحب آپ صحیح فرما رہے تھے, ابھی ہم اسی بات پر کوشش کر رہے تھے کہ کوئی انفارمیشن ملے, تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی جو پروسیجر ہے کل کا بات چیت کا کہ کیسے ڈائریکٹ بات ہوگی یا انڈائریکٹ ہوگی, کوئی بیچ میں ایک کی بات دوسرے تک لے جائے گا, یہ بتایا گیا ہمیں کہ جو پروسیجر ہے جو طریقہ کار ہے وہ بھی کل ہی طے ہوگا جب ٹاکس منعقد ہوں گی. تو آپ I just want to say کہ آپ جو فرما رہے تھے لگ رہا ہے کہ وہی سچویشن ہے. ابھی ناظرین کو یہ بتائیے گا جو پاکستان کی ایک ڈپلومیٹک انیشیٹیوز رہے ہیں, جو تاریخ رہی پاکستان کی, اس میں اس طرح کا جو ثالثی کا رول ہے امبیسڈر صاحب, کب کب پاکستان نے اس طرح کا رول ادا کیا پہلے؟ جی, سب سے پہلے میں پھر سے یہ رپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان نے جو رول ادا کیا اس کی جتنی بھی تعریف ہم کریں وہ کم ہے,
اور ماشاءاللہ ہماری حکومت کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور وہ ہر پاکستانی جو بھی ان کی رائے ہو سیاست کے حوالے سے، وہ ان کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ماشاءاللہ حکومت کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے، جس سے پاکستان کی ساکھ بہت بڑی ہے تو دنیا کی نظروں میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب کیونکہ جس طرح آپ نے بجا فرمایا کہ یہ جو موڈیلٹیز ہیں ٹاکس کے، یہ اب تک طے اس لیے نہیں ہوئے ہیں کیونکہ ٹرمپ صاحب اپنا کھیل کھیل رہے ہیں۔ وہ تو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ ان کی نیگوشیشن ہو رہی ہے، اور ایران جو ہے وہ چین اور پاکستان کے کہنے پر اور پرسویشن پر وہ آئے ہیں، نہیں تو ان کا وہ آمنے سامنے امریکنوں سے ملنے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہے۔ اور ٹرمپ جو ہے انہوں نے بھی شاید ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ بند کمرے میں ہم ملیں گے ایران کے ساتھ، تو بند کمرے میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور تیسرا پاکستان موجود ہوگا اس میں کہ نہیں ہوگا، یہ ٹرمپ نے بتایا نہیں ہے۔ اور ہو سکتا ہے کیونکہ ماضی میں بھی وہ کہتے رہے کہ ہماری بات چیت چل رہی ہے چین کے وہ ایران کے ساتھ، جبکہ ایران ہمیشہ کہتا ہے بالکل کوئی ان کے ساتھ ہماری کوئی ڈائریکٹ نیگوشیشن نہیں ہو رہی ہے اور نہ ہوگی، کیونکہ ہمارے مطالبات ہیں، ہم ان سے نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ یہ مجرم ہیں اور ان کو اپنا جرم جو ہے وہ واپس لینا پڑے گا، یہ ہمارا مطالبہ ہے، ڈیمانڈ ہے، اس کے اوپر ہم نیگوشیٹ کریں گے نہیں۔ اور یہ پاکستان اور چین کے کہنے پر یہ راضی ہو گئے کہ وہ پاکستان آ جائیں، کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کی کوششیں جو ہیں وہ بہت ہی سنسیئر ہیں اور نیسیسری ہیں، اور چین جو ہے وہ لانگ رینج دیکھ رہا ہے کہ دنیا کو یہ نقصان ہو رہا ہے، دنیا کے گلوبل اکانومی اور خاص بطور خاص گلوبل ساؤتھ کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ چین کیونکہ ایک ورلڈ پاور ہے اور گلوبل اکانومی ہے تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے، اور پاکستان پہ اتنا اعتماد ہے ان کا، تو انہوں نے کہا کہ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں گے کل کیا ہوتا ہے۔ جی بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، کل دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی میرا خیال ہے کہ اس بات سے آپ اتفاق کیجئے ضرور کریں گے کہ ظاہر ایک تو یہ بات کلیئر ہے کہ پاکستان نے کمیونیکیٹ کے معاملات ایران کے امریکہ کو اور امریکہ کے کیے ایران کو، یعنی کہ انڈائریکٹلی ان کی ایک کمیونیکیشن جاری ہے۔ ایران صحیح کہہ رہا ہے، کوئی ڈائریکٹ بات چیت تو بالکل ہوئی نہیں، لیکن انڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوئی ہے، اور اس کمیونیکیشن میں ظاہر ہے ایران تو نہیں چاہتا کہ تا قیامت ایک جنگ جاری رہے، وہ اس کے مطالبات ہیں اور وہ مطالبات چاہتا ہے پورے ہوں، اور بات چیت کے لیے وہ راضی ہوئے۔ ہم چاہیں گے ناظرین ایک بریک لیں، واپس آتے ہیں، اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ امبیسڈر اشرف جہانگیر قاضی صاحب ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں یو ایس ایران ٹاکس جو کل اور پرسوں کہا جا رہا ہے شروع ہوں گی اسلام آباد میں۔ امبیسڈر صاحب یہ فرمائیے گا کہ وائل ایران کی جو پوزیشن ہے آپ نے بڑی کلیئرلی کہا، اور جو امریکی صدر ہیں ان کی بھی پوزیشن امریکہ کے سامنے، لیکن آپ اس بات سے کیا اتفاق کریں گے کہ الٹیمیٹلی ظاہر ہے بات چیت کے ذریعے ریزالو کرنا تو دونوں کے ہی فائدے میں ہے، سو ضرور پوزیشنز دونوں کی بڑی مختلف ہیں، تو اسی وجہ سے تو ٹاکس ہو رہی ہیں کہ کچھ تھوڑا سا کوئی یعنی اگریمنٹ ہو تاکہ یہ معاملہ جیسے آپ نے شروع میں فرمایا تھا دیٹ اٹ ٹرنز انٹو سم تھنگ مور پرماننٹ رادر دین جسٹ 2 week long ceasefire۔ جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا، اور یہ بالکل صحیح ہے کہ کامیابی کے لیے دونوں سائڈز کی نیت جو ہے ٹھیک ہونی چاہیے، اور یہ جتنے جو پارٹیسپنٹس ہیں، یہ دو تو ایران ہے، امریکہ ہے، اور پھر پاکستان ہے، اور ان میں پاکستان کی نیت کے اوپر تو کوئی شک نہیں ہو سکتی ہے، اور ایران کی نیت پر نہیں، کیونکہ ایران تو وکٹم ہے۔ تو لیکن جہاں تک امریکہ کا سوال ہے، مجھے فرینکلی یہ کہنا پڑے گا کہ ان کی نیت پہ شک و شبہات ہیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں، اور کس کے ایما پر انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے جو بالکل ورسٹ کرائم ان انٹرنیشنل لا ہے، اور ٹرمپ صاحب کی اپنی شخصیت ہے جو بہت ہی کنٹروورشل ہے،
اس سے زیادہ مجھے کہنا نہیں چاہیے، لیکن یہ ہے بہت ہی کنٹروورشل ہے ان کی نیت اور جس انداز، کیونکہ امریکہ تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے اکنامکلی، ملٹریلی، ٹیکنالوجیکلی،